बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। तीफी बट के बहनोई को गुज़श्ता रोज़ एक बड़े ही रशी एरिया में कत्ल कर दिया गया। इस दौरान उनकी बहन साथ थी, वो इस हमले में शदीद ज़ख्मी भी हुई। इसके साथ साथ उनकी बेटी इसमें मौजूद थी जो कि महफूज रही। इस केस के हवाले से जहां गैंग वॉर की बहुत सारी बातें अब होना शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि गैंग वॉर का आगाज़ हो चुका है, वहीं पे ये जो केस है तीफी बट के बहनोई का, ये कई घंटे इसको डिले किया गया, एफआईआर को दर्ज नहीं करवाया गया। 4 दफ़ा इसमें कौन से नाम हैं जो तब्दील किए गए हैं और मुकदमा रात 12 बजे के करीब जाके क्यों दर्ज हुआ, आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ सीआईए पुलिस के जो शकील बट हैं उनका नाम तो दरख्वास्त में मेंशन किया गया था, इसके साथ साथ एक आला अफसर हैं सीआईए के, उनको भी नॉमिनेट किया गया था। जो दरख्वास्त दी गई कि ये जो मुकदमा है बेसिकली ये इन लोगों पे दर्ज किया जाए, और इसके साथ साथ कैसर लखोडेर जो हैं उनका नाम था। फिर इसके साथ साथ अमीर मासब के बारे में कहा जा रहा था कि उनका नाम मेंशन किया जाएगा, लेकिन एफआईआर जब दर्ज हुई है रात 12 बजे के करीब, तो फिर उसमें पुलिस वालों ने जो मुद्दई पार्टी थी यानी कि जो तीफी बट का भांजा है उसकी मदीयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, और उनको पुलिस वालों ने ये कहा था कि जो उन्हें जिस पे अपने एंटी ग्रुप पे शक है वो उन पे मुकदमा दर्ज करवाएं, ना कि वो पुलिस वालों को इसमें इन्वॉल्व करें। अगर वो पुलिस वालों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इससे ना सिर्फ उनका केस ख़राब होगा बल्कि पुलिस वाले जो हैं उनको इस पूरे केस में रख के इस केस को मज़ीद उलझाया जा सकता है। जो असल हकाइक हैं इस केस के वो मसख हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो इसकी एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो तीफी बट की हमशीरा समीना है जो कि इसमें ज़ख्मी भी हुई हैं, और उनके हस्बैंड को उनके सामने ही आंखों के सामने गोलियां मारी गई, वो आई विटनेस भी हैं, और फिर उनकी वहीं पे गाड़ी में ही डेथ हो गई। जो कि देखा भी जा सकता है कि कई घंटे जवेद बट जो हैं उनकी डेड बॉडी गाड़ी के अंदर पड़ी रही, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले पहुँचे, फिर फोरेंसिक टीमें, और इस तरह कई घंटे बाद जाके जो है गाड़ी से डेड बॉडी को निकाला गया। जो तीफी बट की हमशीरा हैं उन्होंने एफआईआर में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि मैंने आंखों से मुल्ज़मान को देखा है, 2 मोटरसाइकिलों पे 2 नामालूम अफराद के पीछे, एक मोटरसाइकिल पे अमीर फ़तेह यानी अमीर बलाज का जो छोटा भाई है वो मौजूद था, और दूसरी मोटरसाइकिल पे कैसर बट लखोडेर जो हैं वो मौजूद था, और उन्होंने फायरिंग करके दोनों ने मेरे शोहर को कत्ल किया और मुझे ज़ख्मी कर दिया, और मैंने उनको पहचान लिया है, और जो 2 नामालूम लोग हैं वो मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको भी पहचान लूँगी। ये बहुत बड़ी बात है कि जो आई विटनेस है वो ये वाले जो नाम बता रहे हैं, यानी कि जो तीफी बट की बहन है अमीर बलाज के जो छोटे भाई हैं अमीर फ़तेह। हालांकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अमीर फ़तेह जो हैं एक तो वो एज में काफ़ी छोटे हैं, और दूसरा वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, वो दुबई में होते हैं और वहीं पे अपनी स्टडी वगैरह कर रहे हैं। और सोचा यही जा रहा था कि अमीर मासब को जो है वो एफआईआर में रखा जाएगा। बेसिकली इन्होंने 4 दफ़ा दरख्वास्त को तब्दील किया। पहले जो दरख्वास्त दी गई थी थाने के अंदर उसमें शकील बट के साथ आला सीआईए के ऑफिसर थे जिनके नाम मेंशन किए गए थे, उसमें अमीर मौसब, अमीर फ़तेह और इस तरह कैसर लखोडेर जो हैं वो बच्चू पहलवान और इस तरह और कुछ लोगों के नाम थे, जिस पे पुलिस वालों ने फिर इनके साथ काफ़ी देर जो है वो बहस मुबाहसा चलता रहा है पुलिस वालों के साथ कि सीआईए के लोगों को इसमें क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही अमीर बलाज का कत्ल हुआ था उसके बाद ये नज़र आ रहा था कि गैंग वॉर का एक दफ़ा दोबारा आगाज़ हो चुका है, क्योंकि जो टीपू फैमिली है और जो ये बट फैमिली है, तीफी बट, गोगी बट वगैरह, इनके पहले इतने ज़्यादा मसले वगैरह चलते रहते थे। फायरिंग होना तो एक बहुत आम सी बात थी, और इसी तरह मर्डर हो जाना, क्योंकि टीपू फैमिली के बहुत सारे कत्ल इस दुश्मनी की वजह से गुज़श्ता 35 साल में हो चुके हैं।
اور جو بٹ فیملی ہے ان کا جو کرائے کے قاتل یا اجرتی قاتل وغیرہ تھے وہ آج تک مرتے رہے ہیں، لیکن ان کی فیملی کا یہ پہلا بندہ ہے بہنوئی جو ان کا جو کہ مرڈر ہوا ہے، اور وہ بھی کس نے کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا کوئی تھرڈ پارٹی ہے کہ جو دونوں طرف سے اس وقت آگ جل رہی تھی. جیسے کہ جب سے امیر بلاچ کا قتل ہوا ہے 18 فروری 2024 میں ایک شادی کی تقریب میں، اس کے بعد پھر اس کے جو مرکزی ملزمان تھے امیر بلاچ کے وہ تھے تیفی بٹ اور گوگی بٹ، اور ساتھ میں کچھ نامعلوم افراد تھے. اور پھر جو شوٹر کا موبائل پکڑا گیا اور شوٹر کی بیوی سامنے آ گئی تھی مظفر حسین کی، جس نے مرڈر کیا تھا اور شوٹر کو بھی موقع پہ مرڈر کر دیا گیا تھا. سو اس نے بہت ہی ویلڈ جو پوائنٹ تھے وہ اٹھائے تھے اس پورے کیس سے ریلیٹڈ. جو شوٹر کی بیوی تھی کہ جو مظفر حسین تھا وہ تیفی بٹ کا 35 سال سے مالشیا تھا اور اس کا گن مین کے طور پہ بھی اس کے ساتھ کام کرتا تھا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تیفی بٹ نے کروایا ہے جو مظفر حسین کی اہلیہ نے بیان دیا تھا، کیونکہ وہ ان کا مالشیا تھا اور بعد میں تصاویر ویڈیو بھی آ گئی تھی. اور اس لیے جو مرکزی ملزمان تھے ان میں تیفی بٹ، گوگی بٹ جو ہیں ان کو نومینیٹ کیا گیا. گوگی بٹ تو آج تک پاکستان میں ہی رپوش ہے، اسے زمین کھا گیا، آسمان نکل گیا، ان کا کچھ پتہ نہیں. لیکن جو تیفی بٹ ہیں ان کے بارے پہلے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ دبئی میں ہیں، لیکن جب انٹرپول کی باتیں ہوئی اور کہا گیا کہ ریڈ لسٹ میں ان کا نام ڈالا جائے گا، سو ریڈ وارنٹ وغیرہ جاری کروائے جائیں گے اور ان کو پکڑ کے لایا جائے گا، تو وہ وہاں سے پھر پتہ چلا جی امریکہ چلے گئے اور وہ رپوش تھے. لیکن اب جیسے ہی ان کے بہنوئی کا مرڈر ہوا ہے تو اب پتہ چل رہا ہے کہ تیفی بٹ جو ہے وہ آسٹریلیا میں موجود ہیں اور کافی عرصے سے آسٹریلیا میں ہی ہیں جب سے یہ امیر بلاچ کا مرڈر ہوا. کیونکہ جس رات امیر بلاچ کا مرڈر ہوا تھا 28 فروری کے روز، اس رات تیفی بٹ جو ہے وہ موجود تھا لاہور میں، اسی طرح گوگی بٹ بھی وہیں پہ موجود تھا. لیکن پھر یہ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے اور تیفی بٹ جو ہے وہ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پولیس کو پتہ نہ ہو اور وہ ملک سے باہر نکل گیا یا فرار ہو گیا یا حکومتی لوگوں کو پتہ نہ ہو. ظاہر ہے اتنا بڑا یہ ایشو تھا جو امیر بلاچ کا مرڈر تھا، اور پھر اس مرڈر کے بعد جو ایک نئی یہاں پہ صورتحال لا اینڈ آرڈر کی نظر آ رہی ہے وہ کافی تشویشناک ہے لوگوں کے لیے. سو دشمنداری میں جاوید بٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی سچ کوئی ایسی کسی سے لڑائی وغیرہ تو نہیں تھی، اور وہ یعنی تاجر برادری کے ساتھ جو گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے، بالخصوص تیفی بٹ کے سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھتا تھا، بالخصوص جو لیگلی معاملات تھے. یعنی تیفی بٹ پہ کسی نے پرچہ درج کروا دیا، کوئی قتل کا مقدمہ درج ہو گیا، ایون کہ امیر بلاچ والا جو کیس ہے اس کی بھی جو پیشیاں وغیرہ ہیں وہ جو ہیں ان سب کو دیکھنا، وکلا کو ہائر کرنا اور ساری چیزوں کو مینیج کرنا، یہ جتنے بھی اس عدالتی معاملات تھے، لیگلی معاملات تھے، ان کو جاوید بٹ جو ہے یہ دیکھتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اکبری منڈی میں تاجر کمیونٹی کو بھی یہ لیڈ کرتے تھے، ان کی بات بہت مانی جاتی ہے. اور اب تاجر کمیونٹی کو فورس کون کر رہا ہے کہ وہ سارے مل کے ایک دو دن میں کوئی بڑی سٹرائک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہڑتال کی جائے گی کہ جو جاوید بٹ کے قاتل ہیں انہیں فوری طور پہ گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے. تو عدالت کا اب اس میں کیا رول ہے اس پورے معاملے میں، کیونکہ یہ جب سے دشمنیاں چل رہی ہیں اور پھر بلاچ سے پہلے ان کے والد کا 2010 میں قتل ہوتا ہے، تو ان کا جو قتل ہے ان کو بھی انصاف نہیں ملا آج تک. جو ان کے ملزمان تھے قتل کے وہ بھی نہ پکڑے گئے، نہ پروپر کوئی عدالتوں سے انصاف ملا. پھر امیر بلاچ کا قتل ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ گینگ وار کی طرف جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی کوتاہی جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے ادارے بالخصوص جو پولیس کا سسٹم ہے، عدالتی سسٹم ہے، اس کے اندر اتنے ابہام ہیں کہ اتنے زیادہ لمبے پروسیجر ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ملزمان ہیں کیا وہ اب خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگے ہیں کہ اس طرح تو انصاف نہیں ملنا تو چلے دوسرے طریقے سے صحیح، جو کہ انتہائی خوفناک بات ہے وہ شہر کے لیے بھی، کیونکہ لاہور ایک بڑا شہر ہے، پھر پنجاب صوبے کے لیے بھی،
اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دونوں گروپ ہیں جس طریقے سے یہ سارا معاملہ شروع ہو چکا ہے، تو اس میں جو بڑے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، کوئی ڈیرے دار لوگ ہیں، سارے مل کے جو ہیں وہ ان دونوں گروپوں کو مینیج کرنے کی کوشش کریں، اور کرنی بھی چاہیے وہ اس لیے کہ یہ جو دشمنی میں اب تیسری نسل جو ہے ان کے اوپر مقدمے درج ہو گئے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ جو تیفی بٹ وغیرہ ہیں، پہلے ان کے جو باپ دادا تھے ان پہ مقدمے درج ہوتے تھے، اور ادھر سے جو ٹیپو خاندان ہے ان کے بڑوں پہ درج ہوتے تھے۔ اب جو بچے ہیں، بچوں کے یعنی جو اب امیر فتح ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، پڑھ رہا ہے، اور بلاج کا چھوٹا بھائی، اور یہ تینوں بھائی کافی پڑھے لکھے، یعنی بلاج کا ویژن بھی بڑا ڈیفرنٹ تھا دشمنی کے حوالے سے۔ امیر ماسب جو ہے وہ بھی باہر سے پڑھ کے آیا ہے، بیرسٹر ہے، اس کا ویژن بھی بہت ڈیفرنٹ ہے، اور اسی طرح جو امیر فتح وہ تو بھی چھوٹا، وہ بھی پڑھ رہا ہے۔ اب اس کو اس معاملے میں انہوں نے کیوں نومینیٹ کیا ہے؟ کیونکہ امیر ماسب تو یہاں پہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود امیر فتح کو اس میں نومینیٹ کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف جو تیفی بٹ کی بہن کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ان کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب یہ تو جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ان کی فوٹیجز بھی پولیس نے حاصل کر لی ہے، اس ایریے کی جیو فینسنگ بھی کروائی گئی ہے، اور امید تو یہی ہے کہ جلدی جو ہے وہ قاتلوں کے چہرے سامنے آ جائیں گے، اور لگ جائے گا پتہ کہ پیچھے موٹر سائیکلوں پہ یہی لوگ سوار تھے، تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ جلدی کلیئر ہو جائیں گی۔ اس وقت جو مقدمہ ہے وہ درج ہو چکا ہے، اور یہ بہت لیٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کئی گھنٹے پڑی رہی ہاسپٹل میں، وہ اس لیے کہ جب تک ایف آئی آر کسی مرڈر کیس کی درج نہیں ہوتی تب تک پوسٹ مارٹم شروع نہیں ہوتا۔ پوسٹ مارٹم اسی لیے اب آج کے دن میں ابھی ہوگا پوسٹ مارٹم، اور لیٹ ایوننگ میں لگ رہا ہے کہ یہ جو تدفین ہے جاوید بٹ کی وہ کی جائے گی، اور ان کے جو قتل کا مقدمہ ہے وہ حمزہ کی مدیت میں درج کیا گیا ہے۔ جو حمزہ ہے یہ جاوید بٹ کا بیٹا ہے، اور حمزہ بٹ کے جو بچے ہیں بالخصوص ان کو لینے کے لیے جاوید بٹ اور ان کی بیوی اور بیٹی جو ہے وہ اسکول جا رہے تھے، روٹین میں جا رہے تھے جیسے کہ وہ پہلے بھی بچوں کو پک کرنے جاتے تھے، لیکن یہ اچھرے کی طرف سے اب پولیس نے سارا سی سی ٹی وی کیمراز میں دیکھا ہے کہ اچھرے کی طرف سے گھات لگاتے ہوئے یہ آئے ہیں ملزمان، موٹر سائیکلوں پہ، 2 موٹر سائیکلوں پہ 4 شوٹر جو تھے وہ سوار تھے، اور انہوں نے آ کے ٹارگٹ کیا۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اجرتی قاتل ہیں، اور انہوں نے ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ مقدمے میں امیر بلاج کے بھائی کو اور کیسر بٹ لکھو ڈیر جو ہیں ان کو، اور نامعلوم 2 افراد کو نومینیٹ کیا گیا ہے، لیکن کیسر بٹ لکھو ڈیر کا ایک بیان سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سرنڈر کرنے کو تیار ہیں، اور ان کا اس جاوید بٹ کے قتل سے کوئی کنسرن نہیں، نہ ہی ٹیپو فیملی کا کوئی کنسرن ہے، اور ہم اپنے آپ کو پولیس کی تفتیش کے لیے پیش کریں گے، اور ہمارا اس معاملے سے کوئی، یہ ایک بہت بڑا بیان ہے کیسر بٹ کا، وہ اس لیے کہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جیسے گوگی بٹ اور تیفی بٹ جو ہیں ان کو نومینیٹ کیا گیا امیر بلاج کے مقدمے میں، اور دونوں ہی غائب ہو گئے، اور اس کے بعد احسن شاہ جو ہے وہ ریکی کے الزام میں پھر پکڑا گیا، اور پھر جو احسن شاہ کے ساتھ کچھ روز پہلے ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ بہت سارے سوالات چھوڑ گیا کہ اس کو انکاؤنٹر میں مارا گیا یا اس کے بھائی نے مرڈر کر دیا، لیکن یہ جو لکھو ڈیر کیسر بٹ ہیں ان کا جو بیان ہے وہ کافی اس وقت اہمیت کا حامل ہے کہ وہ خود سرنڈر کرنے کو تیار ہے، انویسٹیگیشن میں شامل ہونے کو تیار ہے، اور دوسری طرف تیفی بٹ اور گوگی بٹ وہ روپوش ہیں، بڑے عرصے سے مفرور ہیں، ایون کہ اشتہاری ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے پولیس کو فیس نہیں کیا، اور نہ ہی آ کے انہوں نے مقدمے کی تفتیش میں خود جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں۔ اب قاتل جو ہیں ان کے بارے میں جو جیو فینسنگ وغیرہ کی گئی اور سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں وہ سب کی فوٹیجز لے کے اور ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ قاتلوں کے جو چہرے ہیں ان کا پتہ چل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جاوید بٹ ہیں ان کا یہ کہا جا رہا ہے کہ تاجر برادری کے اندر ان کا بہت زیادہ ہولڈ تھا، ان کو بڑا احترام تاجر برادری دیتے تھے، اس لیے کہ تیفی بٹ کے سارے معاملات جو ہیں وہ جاوید بٹ دیکھتے تھے، اور ظاہر ہے وہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے بہنوئی تھے، تو اس لیے لوگ ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ عزت احترام بھی دیتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ٹیپو فیملی ہے
ان کے اوپر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ اس حوالے سے خاموش ہیں، ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی۔ جو سی آئی اے کے آفیسرز ہیں جن کا نام جیسے کہ شکیل بٹ ہے، انہوں نے بھی کچھ دن پہلے ایک مقدمہ درج تیفی بٹ اور گوگی بٹ پہ کروایا تھا، اور احسن شاہ کی بیوی پہ، کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور یہ جو مقدمہ ہے یہ بھی اچرا تھانہ میں درج ہوا ہے۔ سو اس وقت جو سی آئی اے کے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی جو ان دونوں گروپوں کی لڑائیاں ہیں ٹیپو اور بٹ برادری کی، اس میں یہ پولیس کو انوالو اس لیے کر رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ امیر بلاج کے کیس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی تھی، اور شکیل بٹ جو ہے ظاہر ہے اس کا ایک خاص ان سے تعلق بھی ہے ٹیپو فیملی سے، تو اس لیے سی آئی اے کے جو افسران ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کو اس میں نومینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ 35 سالہ جو دشمنی ہے اب یہ تیسری نسل اس میں سامنے آ چکی ہے، اور اب لگ یہی رہا ہے کہ ایک دوسرے پہ جیسے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں، جیسے کہ جو بلاج کے دادا ہیں بچو پہلوان، انہوں نے بڑے سنگین الزامات ہیں جو تیفی بٹ پہ عائد کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تیفی بٹ کے ساتھ ہماری پہلے بات چیت چل رہی تھی، اور انہوں نے ہمارے پاس ڈی ایس پی ہیں عتیق سندھو، ان کو بھیجا تھا صلح کے لیے، اور عتیق سندھو نے ہمیں تیفی بٹ کا پیغام دیا تھا کہ اگر جو بلاج فیملی ہے یا ٹیپو فیملی ہے یہ مجھے کہیں گے تو میں گوگی کو خود اپنے ہاتھوں سے کسی سے قتل کروا دوں گا، لیکن یہ فیملی جو ہے میرے سے صلح کر لے۔ تو اب یہ بہت بڑا الزام اسے کہا جا سکتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو بچو پہلوان نے کی ہے، اور جو عتیق سندھو ڈی ایس پی ہیں وہ بھی زندہ سلامت ہیں، تو اب اگر اس بات کی تصدیق کرنی ہو تو وہ بھی ان سے کی جا سکتی کہ کیا ایسی بات تھی، اور اگر ایسی بات تھی تو کیا تیفی بٹ جو ہے وہ اپنے سگوں کا بھی سگا نہیں ہے، پھر تو وہ اپنی اس دشمنی کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے کسی کو بھی کیا بلی کا بکرا بنا سکتا ہے، اگر اس نے یہ بات ڈی ایس پی عتیق سندھو کے ذریعے کہلوائی تھی کہ وہ گوگی بٹ کو بھی مرڈر کروا دے گا۔ بچو پہلوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو بات کی ہے یہ ہمیں پیغام دیا گیا تھا ڈی ایس پی کے ذریعے، اور ہم جو ہیں ہم اس بات پہ نہیں آئے تھے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔